बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कल सूरह बकरा की आयत नंबर 258 पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और क्या बात हो रही है, मुखातबत हो रही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि क्या आपने वो किस्सा आप नहीं जानते कि जब नमरूद का जिक्र तो नहीं आया, लेकिन जो बादशाह उस वक्त का, उस जमाने का इराक का बादशाह नमरूद, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया कि मेरा रब अल्लाह है, जो जिंदा करता है, जो मारता है। तो नमरूद ने कहा कि जिंदा तो मैं भी कर सकता हूं, अना ओही व उम्मीद। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा तुम ये बात कहते हो, तो जरा सूरज को जो कि मशरिक से निकलता है मगरिब से निकाल के दिखा दो। नमरूद शशदर रह गया, कोई जवाब नहीं था उसके पास। और कुरान करीम की पिछली आयत खत्म हुई, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। रफ्ता रफ्ता हम बात को समझते रहे पिछली आयत के हवाले से, और जो दो तीन निकात सामने आए कि नमरूद जो हाकिम वक्त है, हाकिम वक्त का इताअत इलाही इख्तियार करना कितना जरूरी है, एक नुक्ता ये सामने आया। दूसरा नुक्ता ये आया कि इस्तदलाल, गुफ्तगू जब हो, जब दीन पेश किया जाए, दावत दी जाए, दीन को मुतारिफ करवाया जाए, तो इस्तदलाल हो, दलाइल पर मबनी गुफ्तगू हो। इसलिए कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। इस पर तफसीली गुफ्तगू ख़वातीन व हज़रात कल हम कर चुके हैं। अब आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 259 पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये बहुत अहम एक वाक़या भी आप इसे तसव्वुर कीजिए कि बहुत अहम एक नुक्ते की जानिब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि यानी हयात बाद ममात। एक तो बहुत अहम नुक्ता ये भी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि एक शख्स का गुजर हुआ एक बस्ती से, उस बस्ती में पे देखा कि छतों पर वो बस्ती औंधी गिरी हुई है। अब कौन था वो शख्स, इस बारे में भी कुरान करीम वजाहत से कोई बात नहीं इरशाद फरमा रहा, लेकिन रिवायतों में और तफासीर में बाज़ जगह पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात आई है, और बाज़ जगह हज़रत हिज़क़ैल के हवाले से बात आई है कि हज़रत हिज़क़ैल आप वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि ये बस्ती जो है वो औंधी गिरी हुई है। तो आपने अल्लाह ताला से ये सवाल ये किया कि ये जो बस्ती ये है, इनका जो हाल है, ये दोबारा कैसे जिंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बल्कि रूह कब्ज़ की इन साहब की, और जो हज़रत हिज़क़ैल थे या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, और फिर 100 बरस के बाद जब वो उठे तो उनसे पूछा गया कि आप कितना अरसा आपने आराम किया। तो फरमाया इन्होंने कि हम एक दिन या उससे भी चंद घंटे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप 100 बरस के बाद हमने आपको उठाया है। ये देखो कि तुम्हारे पास जो खाना पानी जो चीजें थी, अशिया ये वो रखी हुई हैं, और तुम्हारा जो गधा जो था जिस पर तुम सवारी तुम करते हो, उस गधे का पिंजर, हड्डियों का ढांचा, वो देखो कि ये है। वो जो साहब थे उन्होंने वो कबूल की ये बात, और ये फरमाया कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे निकात, बहुत सारे सवालात उठेंगे इस ज़ैल में, इस आयत के ज़ैल में, और हम सीखेंगे अपने अहद के जय्यद उलमा से। बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफे का जरिया बनेंगी। कराची में तशरीफ फरमा है मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब, मुमताज़ आलिम दीन है, सब आपसे वाकिफ, बड़ा मकबूल और मारूफ नाम हमारे मुल्क का, कई किताबों के मुसन्निफ मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब। और लाहौर में तशरीफ फरमा है हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब। मौलाना अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے اور نئے نئے علمی نکات انشاءاللہ آج بھی سامنے آئیں گے۔ مولانا پروفیسر یوسف خان صاحب کا تعلق جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے، ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، پوری زندگی الحمدللہ 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 کتاب اور قلم کی مزدوری میں گزر گئی، زندگی کو وقف کر دیا دین کی ترویج اور اشاعت میں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا آیت ربانی کی تلاوت سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں کہ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم مولانا محمد یوسف خان صاحب کی جانب چلیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال
کل ہم نے سوال کوئز کے حوالے سے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام کس ام المومنین کے حجرے میں گزارے؟ پہلا آپشن ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرا آپشن تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ درست جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ تین آپشنز، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں، نوٹ فرما لیجئے 00922 343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مولانا یوسف صاحب، آپ سے ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، ارشاد فرمائیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون شخص ہیں یہ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا حیات بعد الممات کی بات کر رہا ہے؟ کیا ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 259 میں جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، یہ اصل میں اس کا بنیادی موضوع وہی ہے جو کہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جہاں انسان کو زندگی میں جو باتیں اس کی نظروں سے اوجھل ہیں اور وہ انسان ان میں اندھیرا محسوس کرتا ہے، ان میں سے ایک حیات بعد الموت کا مسئلہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ اس سے پہلی آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ پیش کیا گیا، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ وہ بستی جو ہے وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری ہوئی تھی۔ یہاں مفسرین نے چند نام ذکر کیے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں یہ نام موجود نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لائے ہیں، یعنی بہت آخری دور میں، اور یہ پہلے یہودی تھے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہودی عالم تھے، جی بہت بڑے یہودی عالم تھے، اس لیے ان کی روایت کا بہت بڑا اعتماد اور اعتبار ہے کہ ان تینوں کی روایات کو نقل کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ دراصل بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور ان کے نام پر باقاعدہ ایک صحیفہ بھی موجود ہے، اگرچہ وہ یہودیوں کے ہاں وہ صحیفہ جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ صحیفہ عزرا کے نام سے منسوب ہے، تو وہ جو صحیفہ عزرا ہے اس میں عزرا سے حضرت عزیر علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ چنانچہ صحیفہ عزرا میں یہ جو واقعہ آتا ہے اس واقعے کی نسبت سے اس بات کا ذکر کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہاں جو وہ صاحب گزرے ہیں تو یہ جگہ تھی اصل میں یروشلم کی، اس وقت یہ یروشلم کہلاتا تھا، اور یہ وہی بیت المقدس کا علاقہ ہے کہ جہاں بخت نصر نے تباہی پھیلا دی تھی، اور اس وقت جب عزیر علیہ السلام وہاں نبی بن کر تشریف لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں بہت بڑے فقیہ شمار ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ان کو کہ آپ پھر آ کر یروشلم کو یعنی بیت المقدس کو آ کر دوبارہ آباد کرو۔ تو جب یہ یہاں پہنچے ہیں تو یہ بستی بالکل جو ہے وہ چھتوں کے بل پر گری ہوئی تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے سوال کیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اس بستی والے یہ چھتوں کے بل پر گری پڑی ہے، ان کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اور پھر دوسری یہاں پر مولانا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو یہاں پر جو انا کا لفظ آیا ہے تو یہ کیسے کرے گا یا کب کرے گا؟ جی بہت خوبصورتی سے آپ نے سوال فرمایا کہ اصل میں یہ انا جو ہے یہ ایک ظرف کے موقع پر ظرف مکان اور ظرف زمان، اس میں زمانہ اور مکان دونوں ایک طرح سے پائے جاتے ہیں کہ انا کیسے کرے گا،
کہاں سے کرے گا، اس میں وقت بھی موجود اور وہ کیفیت بھی موجود، اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر دونوں کا جواب دیا۔ اور دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک اور جو نبی کا نام آ رہا ہے وہ یرمیاہ نبی کا نام آ رہا ہے۔ وہ تفسیر ابن جریر میں، طبری میں یہ بات موجود ہے، اور وہاں روایت ہے حضرت کعب احبار کی، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ اصل میں یہ بنی اسرائیل کے نبی یرمیاہ تھے، اور یہ جو یرمیاہ ہیں ان کے اوپر بھی ایک صحیفہ نازل ہوا، اور وہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے صحیفہ یرمیاہ کے نام سے۔ چنانچہ اس کے اندر بھی جب یہ حالات ملتے ہیں تو واقعات کی طرف اشارہ ملتا ہے، تو زمانہ جو ہے یہ حضرت یرمیاہ کا وہ پہلے بنتا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ بعد کا بنتا ہے۔ اس لیے مفسرین کے ہاں اس زمانے اس دور کے بارے میں دونوں نام سامنے آئے۔ لیکن مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ اپنے اس تفسیر کے اندر جو ہے وہ حضرت حزقیل کے نام سے وہ کہتے ہیں ان کا مکاشفہ ہے، لیکن اس پر قصص القرآن اور مفسرین کے جو بہت اس پر بحث ہوئی تو زیادہ تر رجحان جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت یرمیاہ کے بارے میں یہ رجحان زیادہ جا رہا ہے اس واقعے کے بارے میں۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے جب انہوں نے یوں کہا، جس عزیر علیہ السلام نے یا حضرت یرمیاہ نے، کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، کب زندہ کرے گا، کیوں کر زندہ کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے انہی نبی کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو یا یرمیاہ کو، فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ یہاں واضح لفظ موت کا ہے، صرف نیند کا لفظ نہیں ہے، صرف سلانے کا نام نہیں ہے، کوئی تعویل کی یہاں گنجائش نہیں بن رہی اس لفظ کے اندر کہ فاماتہ اللہ مئۃ عام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، ثم بعثہ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر انہی سے اللہ نے سوال کیا کم لبثت، کہ کتنی دیر ٹھہرے رہے، کتنی دیر یہ اس کیفیت میں رہے موت کی، قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اس لفظ پر آ کر مفسرین نے ذکر فرمایا کہ دراصل یہ جو انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، تو لبثت یوما کہ میں ایک دن، یہ بعض یوم کیوں کہا، اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں جب وہ گزرے تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موت دے دی، اور جب اللہ نے 100 سال بعد ان کو زندہ کیا تو وہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا، تو جب انہوں نے سورج کے غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے کا وقت دیکھا تو پھر یوں کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن ایسا رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ ایسا رہا ہوں۔ چنانچہ ان کی تعبیر کے مطابق جب یہ بات سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ تو 100 سال اس کیفیت میں رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک، اور آگے دلائل شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو جو نقطہ نکل کر آیا کہ وہ نقطہ کہ یہ قوم اور یہ جو 100 برس یہ رہے تو یہ کب اٹھے یا کیسے اٹھے، تو میں اس کا کیا آپ سے کیا نقطہ لوں آپ سے؟ جی، دونوں جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیے کہ وہ کیسے اٹھے، کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ دوبارہ زندہ ہو جائیے، کن فیکون، اللہ تو کن کہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ کتنا ہوا، کب ہوا، وہ تو معلوم ہو گیا 100 سال میں، لیکن اللہ رب العزت زندہ کیسے کرتا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آج ہماری سائنس میں اصل میں جب ہم سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سائنس ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ جناب موت کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو جانے کو، اب سے چند سال پہلے تو سائنس، میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی تھی، لیکن اب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نہیں، ہارٹ فیل ہونے کو موت نہیں کہتے بلکہ موت کہتے ہیں برین ڈیتھ کو، جب دماغ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، لیکن سائنس ابھی اس پر بھی متفق نہیں ہوئی، ممکن ہے موت کی کچھ اور جا کر تشریح کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت کی تعریف یہ بتائی کہ جب اللہ جسم کے اندر روح کو داخل کرتا ہے تو یہ زندگی کہلاتی ہے، اور جب اللہ اس جسم سے روح کو جدا کرتا ہے تو یہ موت کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی زندگی میں اور اللہ نے تعلق فرد سے بھی ہوتا ہے اور اقوام سے بھی ہوتا ہے، بے شک، تو یہ بھی ہم بات رکھیں گے مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں۔ اور جو روح جب کسی فرد میں یا قوم میں داخل ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ نکل جاتی ہے روح تو پھر وہ فرد ہو یا قوم وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے یروشلم کا بھی ذکر کیا خاص طور پر،
پھر بخت نصر کا بھی ذکر کیا اور پھر عزیر علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، کیونکہ بخت نصر نے جب یروشلم کو تباہ و برباد کیا تھا تو آگ لگاتا ہوا چلا گیا تھا وہ، جس میں توریت بھی جل گئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام واحد فرد کہ جن کو توریت پوری یاد تھی اور وہ کمپائل کی گئی۔ ارشاد فرمائیے اس آیت کے حوالے سے۔ یعنی آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تاریخی پس منظر؟ جی، تاریخی پس منظر اس کا، اور تاریخی یہ پس کون سا منظر کے حوالے سے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، کیونکہ تاریخی پس منظر جب سامنے آتا ہے تو آسانی ہو واقعے جاتی کی اہمیت اور وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے فلسطین فتح ہونے سے پہلے آپ انتقال کر گئے میدان تیم میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فلسطین فتح ہوا اور شہری حکومتوں کے اندر یہ فلسطین تقسیم ہوا۔ پھر پیچھے بات یہ بھی آئی تھی کہ دو بڑے واقعات، جیسے آج کل ہمارے یہاں مشہور ہے جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، ٹھیک ہے، اسی طرح یہودیوں کے اندر دو بڑی تباہی ہیں جو یہودی دور میں آئی۔ پہلی تباہی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأُولَىٰ اور وعد الآخرہ کا جو ذکر ہے، تو اس میں جو پہلی تباہی کے بعد پھر یہودی سنبھلے اور حضرت طالوت سلام علیہ ان کے ہاتھ پہ یہودی ریاست قائم ہوئی، جو اجتماعی ایک مضبوط ریاست تھی، اور اس کے بعد یہودیوں کو عروج ملا۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام، ٹھیک ہے، یہ عروج کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر اخلاقی زوال شروع ہوا۔ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ایک حیات معنویہ ہے اور ایک موت معنوی ہے۔ تو موت معنوی قائم ہوتی ہے کس سے؟ جب بندہ جب قومیں اچھائی اور بدی میں تمیز چھوڑ بیٹھتی ہیں، یا یوں کہہ لیں بقول حضرت سید قطب رحمہ اللہ کے کہ جب اچھائی کو برائی اور برائی کو جب قومیں اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتی ہے تو ایسی قوم عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مردہ ہو جاتی ہے۔ تو مردے کا پھر کام ہے اس کا دفن ہونا۔ تو اب یہ جو دوسری بڑی تباہی بخت نصر کے ذریعے سے آئی تھی، اس میں یہ جو بخت نظر تباہی پھیلا کے گیا تو اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بیت المقدس کا تو اس نے یہ حشر کیا کہ سارا ملبہ لا کے، سارا دوسرے علاقوں کا ملبہ لا کے یہاں ڈھیر کر دیا اس نے، کہ نہ صرف اس نے آبادیاں تباہ کی بلکہ دوسرے علاقوں کے ملبے لا کے یہاں اس نے ایک ڈھیر، یعنی ایک کچرے کی جگہ اس نے بیت المقدس کو بنا دیا۔ اب اس میں جو گرفتار ہونے والے تھے، اسیر ہونے والے تھے، برے لوگ بھی تھے لیکن بروں کے ساتھ نیک لوگ بھی تھے۔ انہی میں جیسے نام آیا حضرت ارمیا علیہ السلام، اسی طرح نام آیا حضرت عزیر، ایک روایت کی وہی نبی جو مشہور ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ عالم تھے یہودیوں کے بڑے۔ تو یہ حضرات بھی قید ہوئے، قیدی بن کے یہ بھی گئے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ صلحاء اگر موجود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جب ہمارے درمیان نیک لوگ، نیک صلحاء موجود ہوں گے، پھر بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، اذا کثر الخبث، جب برائی بدی کو غلبہ ملے گا، بدی کو جب غلبہ مل جائے گا، بدی کو حکمرانی مل جائے گی، برے لوگ جب حکمران بنیں گے تو بدی کو عروج ملے گا، غلبہ ملے گا۔ تو ایسے وقت میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ عذاب پھر عمومی ہوتا ہے، سب کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ بہرحال جب یہ بڑی تباہی آئی تو گرفتار ہونے والوں میں حضرت عزیر، حضرت ارمیا وغیرہ یہ حضرات بھی تھے، یہ بھی گرفتار ہوئے۔ اور ایک بڑے عرصے کے بعد جب وہاں سے یہ واپس آتے ہیں، جس کا ذکر اس واقعے کے اندر ہے، کہ وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو گزر ہوتا ہے بیت المقدس سے، تو ان کی زبان پہ ایک جملہ آ جاتا ہے۔ یہ جملہ اگر میری اور آپ کی زبان پہ آئے نا تو سوال اٹھ جائے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس شہر کے مردہ ہونے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد، کہ اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی شہر کے، بستی کے مردہ ہونے کے بعد بستی کو کیسے اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ اب یہ جو کیسے اٹھائے گا، اب ہوا ایک سوال۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ عرض کروں انیق صاحب
کبھی کبھی جب مطالعہ کرتے ہیں نا تو بہت سے سوالات قرآنی آیات کے حوالے سے دل میں پیدا ہوتے ہیں، احادیث کے حوالے سے بھی بعض سوالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر طبیعت میں بغاوت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر روشنی نہیں دکھاتا، لیکن جب دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو اعتراض بھی آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اعتراض کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، یا الہام کے ذریعے یا بڑے اکابر علماء کرام کی رہنمائی کے ذریعے۔ یہ جو یہاں بات تھی، دو باتیں، ایک ایمان ہے ایک اطمینان ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایمان نام ہے علم بالغیب کا، علم بالمشاہدے کا نام نہیں ہے۔ علم بالغیب ایمان ہوتا ہی غیب پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو علم الیقین ہے، علم تھا، علم الیقین تھا، ایمان تھا، لیکن علم الیقین سے بڑھ کے ایک عین الیقین جیسے ہم یعنی تعبیر کریں گے مشاہدے سے۔ ایک سوال اٹھا کہ، اور یہ جو اٹھا سوال یہ غیر قصدی طور پر، غیر ارادی طور پر زبان سے یہ جملہ نکلا۔ یہ سوال تو حضرت ابراہیم نے بھی اٹھایا، ٹھیک ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہم یہی عرض کریں گے کہ ایمان الگ ہے، اطمینان الگ ہے۔ اطمینان الگ ہے، ایمان اطمینان کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال اٹھائیں کہ جی یہ اس آیت کے حوالے سے مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، یہ آیت میں یہ دل میں ایک سوال اٹھ رہا ہے، مفتی صاحب آپ جواب دے دیں۔ تو اگر سوال دل میں پیدا ہو جائے کسی آیت کے حوالے سے، ایک ابہام پیدا ہو جائے تو ابہام کا پیدا ہونا یہ خلاف ایمان نہیں ہے، وہ علمی کمی دور ہو رہی ہے، علمی کمی دور ہو رہی۔ تو یہاں پہ ایک ابہام سا جو اب ظاہر ہے ان کا لیول ہے بہت بڑا، اب وہ علم الیقین اور عین الیقین کے حوالے سے کہ اے اللہ میں مشاہدہ چاہ رہا ہوں، میں مشاہدہ چاہ رہا ہوں، یہاں پہ صرف اس کا ایک سوال، ایک جواب یہ بھی تھا کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیول کے اعتبار سے بھی ان کو رہنمائی اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ ایک نمبر ایک یہ۔ دوسرے نمبر پہ نمرود نے کہا تھا کہ زندہ میں بھی کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ تھا نا، اس دعوے کا جواب ان دونوں آیات کے اندر دیا جا رہا ہے کہ اللہ جو زندہ کرتا ہے، اللہ کا زندہ کرنا کیسا ہوتا ہے، اللہ کا مردہ کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندگی دی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو موت دی۔ 100 سال تک یہاں موت سے مراد نیند ہے، 100 سال تک سوتے رہے، اور ان 100 سالوں میں پھر آگے جو روایات میں آتا ہے، سے مراد یہاں قوم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، قوم بھی ہو سکتا ہے، یعنی قوم سے مراد بنی اسرائیل۔ اب عرض کروں آگے، جب یہ بخت نظر یہ سارے کے سارے غلام تھے، اللہ تعالیٰ اور ان کے اندر اصلاحی عمل بھی چلتا رہا، اصلاحی عمل انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کے اندر چلتا رہا، باوجود ہے کہ یہ غلام تھے، باوجود ہے کہ یہ قیدی تھے، اصلاحی عمل جب چلتا رہا، ایک اسٹیج آیا کہ اچھائی کا ذہن بنا اور اچھائی غالب ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ، ایران کا بادشاہ جو غیر مسلم تھا، اس کا نام آتا ہے کوشک، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حملہ کروایا بخت نصر پہ، اور اس کے دل میں رحم آیا بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل کو پھر وہاں سے اس نے آزاد کروایا اور ان کو اجازت دی کہ تم اپنے اصل علاقوں میں دوبارہ جا سکتے ہو، اور اس نے پھر بیت المقدس کو اس غیر مسلم نے دوبارہ سے آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آباد کرایا غیر مسلم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس عمل میں 100 برس لگے۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہم چاہیں گے کہ مولانا یوسف صاحب بات فرمائیں۔ مولانا یہ بہت اہم گفتگو اور تاریخی پس منظر بیان فرمایا مفتی نذیر صاحب نے۔ اب یہاں پر جو ہم آیت سے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ 100 برس کی نیند ایک فرد کی نیند یا ایک قوم کی نیند، اس پر کچھ روشنی آپ ڈالیے، اور کچھ بات اس حوالے سے بھی آپ فرمائیے کہ حالات اور واقعات تو ایک ہیں، یعنی 100 برس گزر رہے ہیں، گدھا ہڈیوں کا پنجر بن جاتا ہے لیکن کھانا ویسے ہی رہتا ہے۔ جب حالات ایک ہیں تو اثرات مختلف کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کے سوال کے جواب میں جو کچھ اللہ نے دکھایا وہ 3 طرح کا یہاں آ رہا ہے۔ ایک تو عزیر علیہ السلام یا حضرت یرمیہ دونوں کے بارے میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو موت دی اور 100 سال تک ان کو اس کیفیت میں رکھا، اور پھر کہا کہ اٹھ جاؤ، اور حکم دیا اور روح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑا، وہ اٹھ کر بیدار ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ لیکن
ایک کیفیت تو ایک نبی کی کیفیت، اور جن کے ذہن میں سوال آیا تھا ان کے ساتھ تو یہ بیت گئی. اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی. دیکھیے اپنے اوپر جو بیتی وہ سمجھ میں آ گئی صرف اس حد تک کہ 100 سال اس کیفیت میرے دوبارہ اٹھ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے دو مثالیں اور رکھ دی. ایک مثال تو یہ رکھی کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کہ ایک مخلوق اللہ کی ہے، یہ غذا، یہ کھانا پینا. اللہ نے کہا فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، وشرابک، اپنے مشروبات کی طرف دیکھیے. لم یتسنہ، عربی میں سنن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بدبودار ہو جانا. لم یتسنہ، یہ سڑے بھی نہیں ہے، ان میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے. آج انسان اپنی عقل سے بنائی ہوئی مشینوں کے ذریعے چیزوں کو محفوظ کر دیتا ہے، فریز کر کے محفوظ کر لیتا ہے، گوشت کو محفوظ کر لیتا ہے. ہم گھروں کے اندر اب یہ انسان اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہا ہے کہ وہ مہینوں گوشت کو فریز کر سکتا ہے، سبزیوں کو فریز کر سکتا ہے، سٹورز میں چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے، اور کئی طریقے ایجاد ہو گئے کہ جن کے ذریعے انسان آج محفوظ کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کہ یہ کھانا اور یہ مشروبات، یہ پینے کی چیزیں، یہ ابھی تک تر و تازہ ہیں. معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو ان کو اس موت کی کیفیت میں روح سے بدن کو جدا کرنے کی کیفیت میں 100 سال گزارے، اور دوسری طرف اللہ نے دکھایا کہ خود اس نبی کا بدن بھی خراب نہیں ہوا. اس نبی کے بدن کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو گوشت چڑھایا، اور یہ نبی کے بارے میں نہیں ہے. لیکن نبی کے سامنے جو چیزیں تھیں اس میں ایک چیز تو کھانا اور پینا، اور اللہ نے کہا دیکھو یہ ویسی کی ویسی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، خراب ہونے والی تھی، وہ تو جناب خراب بھی نہیں ہوئی، ان کے اندر بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی. یعنی اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ایک چیز کو بے عینی ہی اسی طرح رہنے دے. اور وجہ کیا ہے آپ نوٹ فرمائیے گا کہ یہاں کھانا اور پینا یہ دونوں بے جان چیزیں ہیں، یہ دونوں بے جان چیزیں ہیں، بے روح چیزیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا بے روح چیزوں کے اندر بھی جو کچھ تبدیلی آتی ہے وہ 100 سال میں وہ تبدیلی بھی نہیں آئی. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال کیا سامنے رکھ دی، وانظر الی حمارک. اب اپنی سواری کی طرف بھی ذرا دیکھ لو. یہ جو سواری تمہاری طرف ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ گل سڑ کے ختم. اور پھر اللہ نے ساتھ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو یہ باتیں ساری جو گزر رہی ہیں اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیں. اور پھر سامنے دکھایا یعنی اللہ کیسے زندہ کرے گا، پھر سامنے دکھایا کہ فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ آپ اپنی سواری کی طرف دیکھیے، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ان ہڈیوں کی طرف دیکھیے اس سواری کی. کیف ننشزها، انشزا ينشز، انشازن کا معنی عربی میں ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پہ جوڑنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ سیٹ کرنا. جیسے کسی بلاک کو کسی بلاک کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے. ان ہڈیوں کے ڈھیر کو ذرا دیکھو اس سواری کے. کیف ننشزها، کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کیسے اس کو، اللہ اپنی طرف منسوب اب کر رہا ہے، کیف ننشزها، کہ ہم اس کو کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر سوار کر کے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس کو تیار کرتے ہیں. اور پھر ذرا دیکھتے رہنا یہ جو تمہاری سواری ہے ثم نکسوها لحما. اب کسا یکسو کا معنی عربی میں ہوتا ہے لباس پہنانا، اوپر سے کسی چیز کو اڑا دینا. ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس سواری کی جو ہڈیاں ہیں ان پر کس طرح گوشت کو چڑھائیں گے، ذرا دیکھو تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مثالیں سامنے رکھ دی، اور سامنے رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ذرا غور کرنا کہ دیکھو ایک تو تم ہو کہ تمہیں خود 100 سال تک موت کی اس کیفیت میں رکھا اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اور اللہ چاہے تو یہ جو بے جان مادے ہوتے ہیں، یہ جو جسم ہے یہ بے جان چیز ہے، جسم بے جان چیز ہے. جب روح نکل جاتی ہے، دیکھو تمہارے سامنے جو کھانا پڑا ہوا، یہ پانی کی چیز، پینے کی چیز پڑی ہوئی تھی، یہ بے جان تھی، ان میں سڑاند بھی پیدا نہیں ہوئی. اسی طرح تمہارے روح کو تمہارے بدن سے جدا کرنے کے بعد اللہ نے اس جسم کو اسی طرح تر و تازہ رکھا جس طرح کہ اس کھانے کو تر و تازہ رکھا ہوا. اس میں بھی سڑاند پیدا نہیں ہوئی، اس میں بھی بو پیدا نہیں ہوئی. اور پھر اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، پوری قوم کو کیسے زندہ کرے گا، پوری انسانیت کو کیسے زندہ کرے گا.
کیسے دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور سارے زندہ اپنے انہی جسموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر حشر قائم ہوگا. اللہ نے فرمایا اس سواری کو ذرا دیکھ لو کہ ہم نے یہ ہڈیوں کا ڈھیر تھا اور ہم نے ہڈیوں کے ڈھیر کو کس طرح اٹھا کر یہاں رکھا اور باقی رکھا اور اب ہم اس کے اوپر گوشت چڑھانے لگے ہیں, اب یہ زندہ ہوگا, اس کو بھی ذرا غور سے دیکھ لیجیے. اس طرح اللہ رب العزت نے یہ 3 مثالیں, ایک خود اس نبی کی مثال, ایک آگے کھانے پینے کی چیزیں اور پھر اس کے بعد ان کی سواری کے اوپر جو کچھ کر کے اللہ نے ان کے سامنے دکھایا اس کا مقصد بھی اللہ نے بتایا. وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ, ایک نشان, ایک آیت, ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اس سے سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ ایک موت کے بعد ایک زندگی آئے گی جس میں اللہ دوبارہ اسی جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کے بارے میں سورۃ القیامہ میں تو یہاں تک فرما دیا کہ جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ, انہی ذرات کے ساتھ, انہی سیلز کے ساتھ, انہی خلیات کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا. بل نسوی بنانا, بلکہ اس کے جو پوروے ہیں, یہ جو فنگر پرنٹس ہیں انسان کے, یہ بھی سیم یہی ہوں گے جب اللہ اٹھائے گا اور اللہ اس وقت اپنی قدرت کا اظہار کرے گا. سو اللہ نے اس طرح اس قدرت کا اظہار ایک مثال کے ذریعے فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے دوبارہ اٹھانا, دوبارہ زندہ رکھنا. لیکن گفتگو جو آغاز میں ہوئی اور آپ دونوں حضرات نے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ یہ تعلق ایک فرد سے بھی ہو سکتا ہے, ایک بستی سے بھی ہو سکتا ہے, ایک قوم سے بھی ہو سکتا ہے. اس آیت میں جو بات بیان فرمائی جا رہی ہے, اور وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب ایک تو اس ٹکڑے پر آپ بات فرمائیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو نشانی بنا رہا ہے یہ کیوں بنا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ امت کو یا انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو سوکھی ہڈیاں ہیں ان پر گوشت چڑھا دیا, تو کیا ہم اس کو تمثیلاً بنی اسرائیل سے منسوب کر سکتے ہیں؟ بہت اچھے سوالات ماشاءاللہ آپ نے اٹھائے. میں اختصار کے ساتھ سوالات کو لینا چاہ رہا ہوں. ایک جو سب سے بڑی جو پہلے کھانے کے بارے میں کہ کھانا ہو بہو ایسا ہی تھا جیسے حضرت عزیر علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے, جبکہ گدھا جو تھا اس کی وہ ہڈیوں کا پنجرا بن چکا تھا. اب عرض یہ کروں کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے. اسباب اللہ کے پابند ہیں. سبحان اللہ. اسباب اللہ کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسباب سے تغیر واقع ہوگا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو چیزوں سے اور اسباب سے تغیر واقع نہیں ہوا. باوجود ہے کہ 100 سال کے گزرنے کے باوجود اگر ہم سلسلے اسباب کو دیکھیں تو اس واقعے کے وجہ سے یہ چیز ہمیں ناممکن نظر آتی ہے, لیکن جو ہمارے لیے ممکن اور ناممکن ہمارے اعتبار سے, کیونکہ ہم پابند ہیں اسباب کے, لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھو پیچھے بھی دلیل تھی, دلیل مضبوط دلیل سامنے آئی نمرود کے سامنے. فبہت الذی کفر, بجائے دلیل کے سامنے جھکنے کے, علم کے سامنے جھکنے کے, اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. یہاں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مضبوط دلیل آئی تو جواب میں کیا فرمایا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اشارہ ہے فرشتوں کے سامنے مضبوط دلیل آئی, جھک گئے. مضبوط دلیل شیطان کے سامنے آئی, ہٹ دھرم ہو گیا, ہٹ دھرمی کا مظاہرہ. ایک مشہور واقعہ ہے, ایک قوم سبا کے ایک شخص سے مکے کے ایک شخص نے کہا کہ تم کتنی جاہل قوم سے تمہارا تعلق ہے کہ تمہارے لوگوں نے ایک خاتون کو اپنا حکمران بنایا تھا. تو اس نے جواب دیا کہ ہم تو جاہل تھے, تم کتنے بڑے ہٹ درم تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے, اگر یہ حق ہے تو فامطر علینا, تو اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے. تو اگر یہ حق ہے تو ہدایت کی تم دعا کرتے, بجائے ہدایت کی دعا کرنے کے اگر یہ حق ہے تو اے اللہ حق کو قبول نہیں کریں گے, اے اللہ اگر یہ حق ہے تو اے اللہ تو ہمیں تباہ کر دے. ایک طالب حق, ایک ہٹ دھرمی کا, آج کل ہم یہی کہتے ہیں نا ہم کہاں جائیں, ہم کہاں جائیں, یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, ٹھیک ہے, کوئی حق پہ نہیں تھا, لیکن اندر طلب موجود تھی, اللہ نے کیسے رہنمائی کی اور تنہا آدمی کو, تنہا فرد کو امت قرار دے دی, امت قرار دی. اسی طرح یہاں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں, ٹھیک ہے, جب دلیل سامنے آئی تو جواب میں کیا فرمایا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک اگلا نقطہ جو میں اس آیت کے ذیل میں
اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں ایک لفظ استعمال ہے ثم نکسوہا لحما. نکسو کسا سے نکلا ہے. کسا کے معنی لباس کے آتے ہیں، یعنی گوشت کا ہڈی سے تعلق ایسا ہے جیسے انسان کے لباس کا انسان کے جسم سے. گوشت انسان کے جسم کی بڑی ضرورت ہے. اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ لباس یہ برائے زینت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے. جیسے گوشت جسم کی ضرورت، اسی طرح لباس ایک مسلمان کی ضرورت، ایک مسلمان کی ضرورت. لہذا جیسے گوشت کے بغیر انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ، اسی طرح کپڑوں کے بغیر انسان کی انسانیت نہیں بلکہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ حیوانیت کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو بات جو یہ ثم نکسوہا لحما، ان تمام ان آیات کو اگر میں کنکلوڈ کر کے اگر میں پیش کر دوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں سب کچھ ہے. آپ نے قوم کا لفظ استعمال فرمایا، آپ نے شہر کا لفظ استعمال فرمایا، آپ نے فرد کا لفظ استعمال فرمایا. قوموں کی تباہی ہو، علاقوں کی تباہی ہو یا فرد پہ واقع ہونے والی موت ہو، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کس کے ساتھ بیچتا ہے؟ عقائد کے ساتھ نہیں، عقائد کی صحت عقائد کے ساتھ نہیں بلکہ صحت اعمال کے ساتھ. آپ کے اخلاقی اعتبار سے اگر آپ مضبوط ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کے جو خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو آپ جیسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی آپ کے لیے کر دیتا ہے. لیکن اگر اخلاقی حوالے سے، عملی لحاظ سے اگر قومیں ہو کمزور لیکن عقائد کے لحاظ سے ایمان کا دعویٰ کرنے والی ہو تو باوجود ہے کہ ایمان کی دعوے دار ہو لیکن یہ قوم زندہ نہیں بلکہ یہ قوم کیا ہے؟ یہ مردہ ہے. جیسے بنی اسرائیل باوجود ہے کہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، انبیاء ان میں موجود تھے، ایمان والے تھے، لیکن عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے وہ صفر ہو گئے تھے. صفر ہونے کی ہی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ان کے اوپر واقع. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کے تنے مردہ میں جان ڈلی جس پر ہم بات کر چکے ہیں اور اس میں 100 برس لگے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. مولانا یوسف صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں اور پروگرام کنکلوڈ فرمائیے آج کا آپ کہ یہ بنی اسرائیل کا جو ایک پنجر کے طور پر ہم رکھتے ہیں، بنی اسرائیل ایک سوکھی ہوئی قوم سے مراد یہ کہ حالات کا شکار، پٹتی ہوئی قوم، جھکی ہوئی قوم، مغلوب قوم، اور اس کے تن مردہ میں جان ڈلی. قوموں کی زندگی میں جان ڈلتی ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ وضع کرتا ہے، بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. یہ آیت آج ہمیں کیا دعوت دے رہی ہے، کیا سبق دے رہی ہے، کیا نصیحت کر رہی ہے کہ تن مردہ میں جان کیسے ڈالی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس مقام میں 2 مثالیں دے کر گزشتہ آیت میں اور اس آیت نمبر 259 میں بہت واضح طور پر قوموں کے لیے رہنمائی ارشاد فرما دی اور فرمایا کہ کوئی قوم دولت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، سلطنت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے کوئی قوم نہیں بنتی. ظالم انسان ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. جیسے گزشتہ آیت میں نمرود والے واقعے میں سمجھایا کہ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایسی صورت میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ جو ہے مشرق سے لے کر سورج نکلتا ہے طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ. فبہت الذی کفر، ٹھیک ہے مبہوت ہو گیا، بند ہو گیا. لیکن آگے کیا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب قوم کی رہنمائی دیکھیے گا، اگر قوم جو ہے وہ صرف پیسے کو سب کچھ سمجھتی ہو اور اگر قوم جو ہے وہ دولت کی پجاری ہو جائے جیسے نمرود، اگر قوم جو ہے وہ صرف بلند ترین عمارتوں کو بنانا جو ہے وہ اپنی ترقی سمجھتی ہو، جیسے نمرود نے بہت اونچا محل بنا لیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ایک قدم بھی رکھنا نصیب نہیں ہوا اس بیچارے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ پیسے کا ہونا، بلڈنگوں کا ہونا، عمارتوں کا ہونا، بڑے بڑے محلات بنا لینا، یہ کسی قوم کی ترقی شمار نہیں ہوتی. کوئی قوم اس طرح زندہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے نمرود کو برباد کر کے دکھایا اور فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور پھر آگے سمجھایا اگلی مثال دے کر کہ اگر قومیں مردہ ہو جائیں، بالکل مردہ ہو جائیں،
اللہ تعالیٰ قوموں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے بشرطے کہ وہ قوم ظلم سے باز آ جائے، بشرطے کہ وہ قوم دولت کی پجاری بننا چھوڑ دے، بشرطے کہ وہ قوم فرعونیت کے دعوے کو چھوڑ دے، وہ نمرود بننا چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر اس دوبارہ قوم کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے آخر میں جو الفاظ ارشاد فرمائے نا کہ فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے یہ بات کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگے کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ جب انسان کے سامنے حق آ جائے انسان کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ جب انسان کے سامنے حق آ جائے تو ایسی صورت میں انسان کو حق تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ تکبر ہے جس نے شیطان کو بھی ذلیل کیا، یہ تکبر ہے جس نے فرعون کو بھی ذلیل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور قوانین الہی کی پابندی کرنی چاہیے، اطاعت خداوندی کو خود پر نافذ کر دینا چاہیے، وہ خواہ فرد ہو یا کوئی قوم، اور فرد کو ہو یا قوم کو کبھی خدا نہیں بننا چاہیے۔ اور ایک اہم نقطہ جاتے جاتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ میں بتا دیا، آج ہم بھی حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل بھی حالات میں تھے، لیکن 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کھنڈروں کو دوبارہ سے آباد فرمایا، اس قوم کو دوبارہ سے کھڑا کیا۔ آج ہم بھی اپنے حالات کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں۔ قوم وہ ہوتی ہے، آزاد قوم وہ ہوتی ہے جو حالات کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتی، اور ہم حالات کا اثر نہیں لیتے ہیں بلکہ ہم تو اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ اللہ والے، اللہ سے کو جو مطلوب اعمال ہیں وہ ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بھی ختم کرے گا اور ہمیں دوبارہ سے ایک آزاد اور ایک غالب خود مختار قوم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا۔ اطاعت خداوندی، اور اطاعت خداوندی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، مولانا یوسف صاحب بڑا شکر گزار آپ کا۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں آپ، بہت سی باتیں آتی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمارے معزز علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ کوئز جو کل سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں، اس کا درست جواب اور آج کا سوال قرآن اندازی اور مفتی نذیر صاحب اعلان کریں گے آج کے ونر کا۔ سوال کل کا ہم نے یہ رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام کس ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے؟ درست آپشن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، لیکن اس سے قبل کہ میں آج کا سوال رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ کل کے درست جواب بتانے والے افراد کے مابین جو قرآن اندازی ہم کرواتے ہیں، مفتی نذیر صاحب اعلان فرما دیں کل کے ونر کا۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب اعلان فرما رہے ہیں۔ عطیہ قاضی۔ عطیہ قاضی کہاں سے؟ دن بوڑی۔ اچھا، یہ یو ایس اے سے ہے، امریکہ کا کوئی قصبہ ہے ڈیمبری، وہاں سے یہ عطیہ قاضی صاحبہ ہیں۔ خواتین حضرات، عطیہ قاضی صاحبہ کی خدمت میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ گفٹ ہیمپر دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ تین آپشنز، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ درست جواب جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، آج کی بات پر قول ہوتا ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرض لینا غلامی ہے اور اس کا ادا کر دینا آزادی۔ اللہ تعالی ہمیں مقروض ہونے سے بچائے، فردن بھی اور قومی حوالے سے بھی، کہ ہماری قوم بھی مقروض نہ ہو اور ہم بھی مقروض نہ ہو۔ خدا حافظ۔